औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 221 की तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ना तुम सब निकाह करो मुशरिक औरतों से हत्ता कि वो ईमान ना ले आए, और अलबत्ता मोमिना लोंडी बेहतर है आज़ाद मुशरिक औरत से, और अगरचे वो भली लगती हो आपको। और ना तुम सब निकाह कराओ अपनी औरतों का मुशरिक मर्दों से हत्ता कि वो सब ईमान ना ले आए, और अलबत्ता मोमिन गुलाम बेहतर है आज़ाद मुशरिक मर्द से, और अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगता हो। ये लोग सब बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ, और अल्लाह बुलाता है जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ अपने हुक्म से, और वो बयान करता है अपने अहकाम लोगों के लिए ताकि वो सब नसीहत हासिल करें। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर करें, यहाँ अल्लाह ताला ने मुशरिक औरतों का निकाह मोमिन मर्दों से या मुशरिक मर्दों का निकाह मोमिन औरतों से मना फरमाया है। अब देखिए इसमें भी एक मसलियत है ना, क्योंकि औरत और मर्द के दरमियान निकाह का ताल्लुक जो है वो महज एक शवानी ताल्लुक नहीं होता, बल्कि एक बहुत गहरा इखलाकी और कल्बी ताल्लुक भी होता है, एक तमद्दनी ताल्लुक भी होता है। अब मोमिन और मुशरिक के दरमियान जब ये कल्बी ताल्लुक हो जाए, तो बहुत हद तक ये इम्कान होता है कि मुशरिक शोहर या बीवी के ख्यालात और जो तौर तरीके होते हैं उससे ना सिर्फ मोमिन शोहर या बीवी बल्कि उसका पूरा ख़ानदान और दोनों की नस्ल तक मुतासिर हो जाती है। देखिए अब यहाँ अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला हुक्म दे दिए कि अगर एक मोमिन औरत को एक मुशरिक मर्द से या मोमिन मर्द को अगर एक मुशरिक औरत से मोहब्बत हो भी जाए, इश्क हो भी जाए, और वो शादी करना भी चाहे, लेकिन वो शादी ना करे, क्योंकि देखिए इस तरह बहुत इम्कान होता है कि उसका ईमान भी एक किस्म का ख़तरे में पड़ जाता है। और कोई भी शख्स जो सही मानों पे मोमिन होता है, वो सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए कभी भी ये वो ख़तरा नहीं मोल लेगा कि उसका घर और उसके ख़ानदान के अंदर काफराना और मुशरिकाना ख्यालात और तौर तरीके परवरिश पाएँ, और वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में कुफर और शिरक से इस वजह से मुतासिर हो जाए कि उसने सिर्फ अपने जज्बात का ख्याल रखा और अपने दीन और अपने अल्लाह का ख्याल नहीं रखा। अगर अगर एक फ़र्द मोमिन किसी भी फ़र्द मुशरिक के इश्क में मुब्तला हो भी जाए, तब भी उसके ईमान का तकाजा यही है कि वो अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल और ख़ुद अपने दीन और इखलाक पर अपनी ये जो शख्सी जज्बात उन्हें कुर्बान कर दे। यही तो देखिए एक सच्चे मोमिन की निशानी है कि वो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता, अपने ख्वाहिशात का वो ग़ुलाम नहीं होता, बल्कि वो हर वो काम वो अमल करता है जो उसके रब को पसंद है और जो उसके रब ने जिसका हुक्म दिया है। यहीं से इंसान के जो मोमिन होने की जो निशानी है उसका अंदाज़ा होता है। वरना देखिए कहने को मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन वो अपने जज्बात में आके किसी किसी अगर इश्क कर भी लेते हैं किसी मुशरिक से, किसी काफिर से, तो आप देखिए बहुत से आम रूटीनों में हम नोटिस करते हैं ना, वो लोग शादी करके बैठे हुए हैं। किसी का अगर मियाँ मोमिन है तो उसकी बीवी जो है वो मुशरिक है, किसी की अगर बीवी मोमिना है तो उसका मियाँ जो है वो मुशरिक है। वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने कितना इस चीज़ को नापसंद किया है। इवन उनकी आने वाली नस्लें, उनके बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता। वो तो अपनी तरफ से अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं तो मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, मेरी बीवी अपने मज़हब पे, मैं अपने मज़हब पे। लेकिन नहीं, ये आगे उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। उनके बच्चे को तो समझ ही नहीं आता क्या ठीक है क्या गलत है। वो माँ को सजदा करते देखेंगे या बाप को सजदा करते देखेंगे तो उसके अगर अगेंस्ट वो जलें तो उनकी जो माँ है वो बुतों के आगे बैठी हुई होंगी, या वो किसी और को पूज रही होंगी, उनकी अपनी होलियाँ चल रही होती हैं, उनके अपने नए नए रस्म रवाज चल रहे होते हैं। इस तरह बच्चे की आने वाली तमाम नस्लें तबाह हो जाती हैं। इवन अब देखिए अल्लाह ताला के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलियत होती है। देखिए इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक सीखो और सिखाओ। जब तक एक इंसान की ज़िंदगी में कुरान पाक खुलेगा नहीं, दीन की समझ नहीं आएगी, अल्लाह के अहकाम का पता नहीं चलेगा,
ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، جب تک انسان کو خود معلوم نہیں ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ کیسے چلے گا؟ وہ تو ایسے ہی ڈگمگاتا رہے گا کہ وہ صرف دنیا کی سنی سنائی پہ چلے گا۔ یہ دیکھے گا کہ ہمارے اراؤنڈ کیا چل رہا ہے، جو کچھ لوگ کریں ہم بھی وہی کریں گے، تو اسی لیے تو یہ ساری تباہی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں جو قرآن پاک کھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان ایون ہر انسان کی زندگی میں قرآن پاک کھولے، تاکہ جو مومن نہیں ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ اصل دین کیا ہے۔ اب آیت نمبر 222 میں ہے، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، آپ کہہ دیں وہ گندگی ہے، تو تم سب الگ رہو عورتوں سے ایام حیض میں، اور مت تم سب ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو تم سب آؤ ان کے پاس، جس طرح سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اس آیت میں حیض میں جماع کی حرمت آئی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دو کہ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے، بلکہ اگر طبی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت دیکھا جائے تو بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور قرآن پاک اس قسم کے معاملات کو کنائیوں میں بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حکم دیا اللہ نے کہ الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش میں بیٹھنا یا ایک جگہ کھانا کھانے سے احتیاط کی جائے، اور نہ اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود وغیرہ میں ہوتا تھا یا دوسری قوموں میں ہوتا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم سب وہ کام کرو جو ایک عام روٹین میں کرتے ہو، ساتھ اٹھو، ساتھ بیٹھو، کھاؤ پیو، باتیں کرو، ہاں صرف اور صرف حالت حیض میں آپ نے مباشرت سے پرہیز کرنا ہے، باقی تمام تعلقات جو ہیں وہ ویسے ہی برقرار رکھے جائیں گے۔ جب آپ دیکھو کہ حالت حیض ختم ہو چکا ہے، وہ مکمل طور پر پاس ہو چکی ہیں، تو پھر تم سب آؤ ان کے پاس، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے اور حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اس کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 223 میں ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، بس تم سب آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح سے تم چاہو، اور تم سب آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے، اور تم سب اللہ سے ڈرو، اور تم سب جان لو کہ بے شک تم سب اسے ملنے والے ہو، اور خوشخبری دے دو سب مومنوں کو۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے کوئی سیرگاہ نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا ایک تعلق بنایا ہے۔ کھیت میں کسان کبھی بھی تفریح کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اسی لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے۔ اسی طرح نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی کھیتی میں اسی لیے جانا چاہیے کہ وہ اسے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ اللہ کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو، البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں، اور اس غرض سے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم سب آگے بھیجو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد جو ہے وہ انسان کا اثاثہ ہوتی ہے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی اولاد ہی بنتی ہے، لیکن آج دیکھیں، آج تو الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے، اولاد کم سے کم پیدا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کل پیسے کا اتنا زور پڑ گیا ہے، اتنے انسان کو ایک عشق ہو گیا ہے دولت سے، پیسہ اکٹھا کرنے سے، کہ انسان کہتا ہے کہ بچے کم ہو تاکہ ہم جتنا کمائے ہمارا وہ خرچہ بچتا رہے، بچے صرف ایک یا دو کرنے ہیں، اور باقی ہم نے اپنی زندگی کا پورا فوکس صرف کمانے پہ لگانا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور اپ ڈیٹ ہو کے رہیں۔ لیکن یہاں آپ اندازہ لگائیں، اپنے ارد گرد، اپنے اراؤنڈ آپ نظر ڈالیں نا،
کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے گھر بڑے بڑے بنا لیے، محل بنا لیے، انہوں نے 20 نوکر بھی رکھ لیے کام کاج کے لیے، لیکن بچے صرف یا ایک یا دو ہیں، وہ نفسیاتی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے کیا کرنا شروع کیا؟ آج کل یہاں پہ پیٹ کا رواج بہت عام ہو گیا، گھروں میں انہوں نے جانور رکھنے شروع کر دیے، پھر ان کو وہ اپنا بچہ بچہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے اور پھر ان میں بھی فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جا کے پڑھنا ہے، اور جب انہیں وہ اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر انہوں نے اپنا دل جو ہے وہ باہر سوشل ایکٹیویٹیز میں گزارنا ہوتا ہے، یا پھر وہ گھر پہ ان جانوروں سے اپنا دل لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سارے، یہ اب کیا ہو گیا؟ یہ ان کو صرف ایک ذہنی بیماریاں لگ گئی ہیں، وہ سب سائیکو ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے سب یہاں پہ انزائٹی کا شکار ہے۔ کوئی انسان بھی آپ کو، الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں اکثر کی بات کر رہی ہوں، وہ دیکھا جائے تو انہیں انزائٹی ہے، وہ عجیب سی ڈپریشن میں بیٹھ گئے ہیں، وہ اینٹی ڈپریشن ڈیلی بیس پہ لے رہے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں ان کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیے، دیکھیں اولاد جو ہے وہ آگے نسل کے لیے ضروری ہے، پھر یہی جب آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے پھر یہی دیکھیں آپ کے طور طریقوں کو آگے لے کے چلے گی۔ اگر آپ نے اس کو دین اور اخلاق کے بارے میں اسے سمجھایا ہوگا تو وہ اسی دین کو پھر آگے لے کے چلیں گے نا۔ اسی طرح تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کر کے بھیجا ہے، ہماری ڈیوٹی لگا کے بھیجی ہے کہ ہم نے دین کو آگے پھیلانا ہے۔ وہ تبھی پھیلائیں گے کہ جب ہم پہلے خود سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، پھر ہم اپنی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو بتائیں گے۔ اب تھوڑا سا غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تم سب اللہ سے ڈرو، یعنی جب ایک انسان اپنے دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے جب اولاد ہوگی نا تو وہ اس کی ڈیوٹیاں لے کے چلے گی اور اسی کام کو آگے لے کے چلے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ آنے والی نسل کو جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو، یعنی اگر وہ دین، اخلاق اور آدمیت کے جوڑوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، کیا تنبیہ کی ہے؟ کہ تم سب اللہ سے ڈرو، یعنی اگر یہ دونوں فرائض کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر کوئی قصداً کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تم سے اس سے باز پرس کرے گا۔ اور پھر دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری بھی دے رہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، یعنی تقوی ایک انسان کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 224 میں ہے، اور مت تم سب بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے کہ نہ تم سب نیکی کرو گے اور نہ تم سب برائی سے بچو گے اور نہ تم سب اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور کسی بھی مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک سے بات نہیں کروں گا، کبھی حسن سلوک سے پیش نہیں آؤں گا، کبھی بھلائی نہیں کروں گا۔ اس سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی ایک قسم کھا لی تھی۔ مستح ایک غریب مسلمان تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار بھی تھے، ان کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو مستح بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طرز عمل سے اتنے رنجیدہ ہوئے، اور تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی وہ اس قسم کو کھول دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصالحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی، اس پر آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔
اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے، اور اگر کسی نے ایسی کسی قسم کی کوئی قسم کھا لی تو وہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب غیب کا علم معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور کون کیا سوچ رہا ہے، اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا وہ کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 225 میں ہے، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ لوگ کا تمہاری قسموں میں، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو کمائی ہے تمہارے دلوں نے، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کو سن کر انسان کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ اب پچھلی آیت کو دیکھے تو دیکھے ہر انسان مجھ سمیت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، ہم دیکھیے ہسٹری میں دیکھے بچپن سے لے کر اب تک ہماری تو روٹین ہوتی ہے، کتنی ہم قسمیں کھا لیتے ہیں۔ بچپن میں تو ہمیں بات بات پہ ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، کسی بات پہ کسی کو یقین دلانا ہو تو قسم پہ قسم، قسم پہ قسم۔ اگر ایسی قسمیں ہوئی تو ہم کتنے کفارے ادا کریں گے، تو ہماری تو زندگی گزر جائے گی روزے رکھنے میں یا کفارہ ادا کرنے میں، پھر بھی شاید کمی ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کے بعد فوراً یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون سی قسم ہے جو کھانا جو ہے، جس کے کھانے میں اور جسے توڑنے میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی تسلی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بےمانی قسمیں ہیں جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، ان پر اللہ کوئی گرفت نہیں کرتا۔ دیکھیے عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا، ان کی گفتگو کا انداز یہ ایسا ہے کہ وہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا تو کوئی جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ان کا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے کہ ایسی بے معنی جو قسمیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ ہاں گرفت ہوگی تو ایسی قسموں کی جو انسان سچے دل سے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اور ایسی قسمیں جو دل سے کھائی گئی ہوں ان کا پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا اگر وہ قسم توڑی گئی ہو تو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا درگزر کرنے والا، کتنا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتا ہے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں، ورنہ ہم تو جانے انجانے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اگر ہر چھوٹی بڑی بات میں پکڑ ہوتی تو ہم تو کہیں کے بھی نہ رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی بہت غفور رحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بہت کچھ بول جاتا ہے لیکن شاید اس کی نیت غلط نہیں ہوتی تو اس میں انشاءاللہ پکڑ بھی نہیں ہوتی، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ان کی نیت بھی وہی ہوتی ہے جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی باتوں کی اگر وہ غلط ان کی نیت ہو اور وہ بول اور عمل ان کا غلط ہو تو اس کی باز پرس ضرور ہوگی۔ اب آیت نمبر 226 میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو سب قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے انتظار کرنا ہے 4 ماہ، پھر اگر وہ سب رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اسے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایون اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ اتنی تنگی اور سختی کیوں ہے؟ آپ ہمارے بھی نفقات بڑھا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایلا کیا۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، مگر بعد میں وہ اس میں پچھتاتے تھے کہ کیا کریں، اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی۔ پھر اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے، بگاڑ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتے ازواج میں تو بندھے ہیں لیکن عملاً وہ ایک دوسرے سے اس طرح لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ میاں اور بیوی نہیں ہیں۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔
اب کیا ہوگا، یا تو اس دوران میں وہ اپنے تعلقات کو درست کر لیں یا پھر وہ اپنے اس رشتے کو توڑ دیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جائے اور جس سے چاہے وہ نباہ کر سکے اور یا نکاح کر لیں۔ اب آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے فقہائے حنفیہ اور شافیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شو نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ باقی رہا قسم کھائے بغیر اگر تعلق منقطع کر لینا، تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو، اس آیت کا حکم اس صورت میں چسپاں نہیں ہوگا۔ لیکن فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی 4 مہینے کی مدت ہے۔ ایک قول امام احمد کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو۔ رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں، تو اس پر یہ حکم رائج نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے فقہا کے رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کو منقطع کر دے ایلا ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے، خواہ ناراضی سے ہو یا رضامندی سے۔ بعض فقہا نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق زن و شو قائم کر لے تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارہ سے تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آج کی تفسیر کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے اب سب کے لیے اسپیشل ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔